बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रुकू नंबर 14 है सूरह बकरा, आयत नंबर 113। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। और यहूद ने कहा कि ईसाई किसी चीज़ पर नहीं, और ईसाइयों ने कहा कि यहूदी किसी चीज़ पर नहीं, हालांकि वो सब किताब पढ़ते हैं। इसी तरह उनकी बात जैसी बात उन लोगों ने की जो इल्म नहीं रखते। फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके दरमियान उनके मामलात का फ़ैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। यहाँ पर जो बात है कि यहूद ने कहा कि नसारा किसी चीज़ पर नहीं है। यहूद हादा यहूदू से है। उनको यहूद क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अपने आप को यहूदी कहलवाया कि उन्होंने तौबा करी थी अल्लाह ताला से, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने आप को यहूदी कहलवाया। और नसारा नून सौदरा, नसारा किसे कहते हैं? मदद को ना, तो मददगार बने थे ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी जी। और फिर यहाँ पर अगर आप इसको देखें कि वो एक दूसरे को कहते हैं कि वो किसी चीज़ पर नहीं है, वो किसी चीज़ पर नहीं है, तो हालांकि वो सब किताब भी पढ़ते हैं। और इन जैसी बात उन लोगों ने कही जो कि इल्म नहीं रखते। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात है कि यहूदी और नसारा, यहूद के 71 फ़िरक़े बने, यानी आपस में ही उनके इतना इख्तलाफ है। 71 फ़िरक़े उनके बन गए यहूद के, और नसारा के 72 फ़िरक़े, आपस में उनके इतना इख्तलाफ हुआ। वो एक दूसरे को तो कहते हैं, उनके आपस में कितना ज़्यादा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की है कि मुसलमानों के 73 फ़िरक़े बनेंगे। तो आज आप देख लें, यही हाल है। हर एक को यही कहा जाता है, आप सही नहीं है हम सही हैं, आप सही नहीं है हम सही हैं। तो बात यह है कि अहले किताब ख़ुद परस्ती और ज़िद में इस मुकाम पर पहुंच गए कि उन्हें अपने सिवा कोई हक़ पर नज़र नहीं आता। उन्होंने एक दूसरे को भी गुमराह और काफिर करार दे दिया। यानी दोनों के पास किताब है, यानी यहूद के पास तौरात है और नसारा के पास इंजील है। एक दूसरे को उन्होंने इस तरह की बात कही। और फिर ये कि हम देखते हैं कि उन्होंने अपना जो मेयार बनाया यहूदियों ने, वो ये कि हम तो नबियों की औलाद हैं, हमारे पास तो इतने बड़े जलीलुल क़दर अम्बिया हैं, और ख़ुद को अपने हक़ पर समझा कि हम तो हक़ पर हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो नसारत ने क्या किया, ईसाइयों ने अपने अंदर ये ख़ासियत देखी कि चूँकि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा कि किस तरीके से उनकी पैदाइश हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह ताला का बेटा है। यानी उस मोजज़े को उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा बना लिया और कहा कि हम तो हक़ पर हैं। और हालांकि वो सब किताब भी पढ़ते हैं, किताब में ऐसा कुछ है क्या? हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, जब ही उन्होंने कहा अना अब्दुल्ला, कि मैं तो अल्लाह ताला का बंदा हूँ, बेटा तो कहा ही नहीं था। और जबकि मूसा अलैहिस्सलाम जो तौरात लेकर आए, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि आप जो है वो बहुत नबियों की औलादें हैं, इसलिए आप जो है बहुत चुने हुए लोग हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यही बात थी, अल्लाह ताला ने यही बताया था कि आपने ये सारे काम करने हैं, तभी अल्लाह ताला के नज़दीक आप बुरगुज़ीदा हो सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी यानी ऐसी ही बीमारी में
مبتلا ہو گئی۔ ہر ایک جماعت دوسری جماعت کا انکار کرتی ہے، حالانکہ قرآن سبھی پڑھتے ہیں، سبھی قرآن پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تمہارے پاس دو بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو بس بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح سے لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ مشرکین عرب۔ اب مشرکین عرب جو ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صابی کہتے تھے، یعنی بے دین ہو گیا ہے، ایسے کہتے تھے کہ ان کا آباء و اجداد کے دین پہ تھے نا، وہ کہتے تھے ہم حق پہ ہیں، مشرکین مکہ ہم کہتے تھے ہم حق پہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی امین اور صادق کہتے تھے، ہر کوئی، سب جانتے تھے کہ آپ کتنے سچے ہیں، سارا کچھ ہے، اور سب آپ کی تصدیق بھی کرنے لگے۔ لیکن ایک شخص، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بھینگا شخص جو کہ بہت ہی وائٹ، بالکل وائٹ کلر تھا اس کا، دو چوٹیاں باندھی ہوئی اس نے، اور پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہا ہے، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور پیچھے سے صدا لگا رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ وہ کون تھا؟ ابو لہب، ابو لہب، ہاں چچا، جی جی، ابو لہب چچا ہی تھا نا۔ تو وہ آپ سوچے تو ذرا کہ وہ مشرکین عرب کا یہ خاصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جب کہ حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا دین تو سچا دین ہے، ہم تو حق پہ ہیں، ہم تو سچے ہیں۔ یہی بات ہے یہاں پر، یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی، اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی کس انداز سے لوگوں نے جو ہے وہ جھٹلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی بات کہہ کے۔ مشرک ہونے کے باوجود اہل عرب یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، اسی لیے وہ صابی کہتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا تھا اس کو یہی کہتے تھے، صابی صابی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم من یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ان کے آپس میں ہی کتنے زیادہ اختلافات ہیں، مسلمان آپس میں اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے آپس میں اتنے فرقے ہیں، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، تو ان کا آپس کا فیصلہ کیا، کون، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے کہ کون حق پر ہے۔ جو ہمارے پاس ہدایت آ گئی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی بھی معاملہ ہو کسی قسم کا تو اس کے لیے
یہ دعا لازمی پکڑ لیں۔ اہدنا اللہ تعالیٰ مجھے اس معاملے کی سیدھا راستہ دکھا دیں، اس کا سیدھا راستہ کون سا مجھے بتا دے، مجھے سمجھا دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ابھی ہم یہ آیت پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، تو مسجدیں بھی الگ کر لیں، فلاں مسجد میں نہیں آئے گا، یہ روکنا نہیں ہے مسجد سے۔ اور جب صابی کہتے تھے آج وہابی کہتے ہیں، تو ان کا بے دین ہو گیا ہے، اور آج کا نام ہی بدل دیا انہوں نے، آج بے دین کو وہابی کہنا شروع کر دیا، یہ نام رکھ دیا ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ جو بھی سچے دین کو لے کر اٹھے گا، جو حق بات کہے گا، اس کی مخالفت ضرور ہوگی۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ سچائی کو جب بھی آپ عام کرنے کی کوشش کریں گے، باطل قوتیں ہمیشہ آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گی، اور یہ جو جنگ ہے نا، یہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ یہ وہی جنگ یاد کر لیں آپ، غزوہ بدر، بس یہ حق اور باطل کی لڑائی ہر وقت ہی رہے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ جو حق پر ثابت قدم رہا وہ ثابت قدم رہے گا، اور جو تھوڑا سا ڈگمگا گیا، جس کا ایمان کمزور ہوا، تو پھر وہی اس طرح سے کیا نام ہے، عبداللہ بن ابی کی بات مان لے گا، جیسے وہ غزوہ احد میں وہ 300 اپنے ساتھی لے کے جو ساتھ ان کو ورغلا کے جو ہے وہ 2 قبیلوں کو لے کے چلا گیا تھا، عبداللہ بن ابی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دینا، ہمیں سچے راستے سے کہیں پر بھی نہیں ہٹانا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی۔ تو اب یہاں پہ ہم جو بات دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ جو کون کا لفظ ہے نا، یہ کون ہے، اس کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نفی ہے یہ کوئی بھی نہیں ہوتا ایسا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا ایسا۔ لیکن کیا بات ہے کہ انہوں نے آپس کے جھگڑے کرے اور مساجد کو تقسیم کیا، یہ کام ہوا، پھر مساجد سے روکا گیا، حالانکہ اللہ کے نزدیک تو کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا شخص، کیونکہ وہی سب سے بڑا ظالم ہے جو یہ کام کرے گا۔ اور مساجد کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، مسجد کی بات نہیں کی کہ پوری ساری مساجد کی بات کی ہے، اوور آل جمع ہے نا مسجد کی، یہ تعظیم کے لیے بات کی ہے کہ مسجد کی تعظیم ہے یہ مساجد اللہ۔ اور یہ کہ یہ بھی بات ہے کہ صرف اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کی بات نہیں ہے، بلکہ ساری مساجد کی بات ہے۔ قریش نے اللہ تعالیٰ کی عبادت خانوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے ایک دفعہ، تو ابو جہل نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں جو ہے نا ان کو وہیں پر ہی دبا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جیسے ہی وہ بڑھا
تو ایسے اپنے ہاتھ دونوں پیچھے کر کے جیسے کوئی چیز اس کے اوپر آ رہی ہو، بچنے کے لیے ایسے کر کے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹا. تو جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی عجیب بہت بڑا سا کوئی چیز تھی جو مجھے کھانے کے لیے آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے. اور ابن ابی معید جو تھا اس نے کیا کیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھ لا کے رکھ دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. یہ مساجد سے روکنا ہی تو تھا اور کیا تھا. تو پھر کس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھی اور وہ ہٹایا تھا اور یہ سارا معاملہ ہوا تھا. اور جب ہجرت ہو گئی تھی، ہجرت کے بعد 6 ہجری میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا قریش مکہ نے، اور وہاں پہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی. پھر تو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کا ذکر کرنے سے روکا جائے، اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کی عبادت سے روکا جائے، اور مساجد میں تخریب کاری کے کام کیے جائیں. کتنے ہی ایسی مساجد ہمیں ملتی ہیں ہمارے بعد میں. اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب قبضہ کیا تو اس کو ہماری مساجد کو استبل بنا دیا، کسی نے میوزیم بنا دیا، کسی نے اس کے اندر کچھ اور کام شروع کر دیا انہی مسجد کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ تخریب کاری ہے اور اس طرح کے کام مسجد کے اندر کیے جائیں. ابھی ترکی میں جو آپ نے دیکھا ہے ائمہ صوفیہ جو دوبارہ سے اس کو مسجد بنا دیا گیا، میوزیم بنا دیا تھا اس کو مسجد کو. پھر اس کو دوبارہ سے انہوں نے اب جو ہے وہ وہاں پہ جمعہ پڑھایا گیا، باقاعدہ پوری مسجد دوبارہ انہوں نے کی ہے اس کو. اس کا صدر ہے ترکی کا، صدر طیب ہے، اس نے یہ کام کیا. جی بالکل. تو مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کن لوگوں نے روکا تھا؟ ہمیں اپنے اگر بہت پیچھے بھی چلے جائیں تو عیسائیوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا تھا، اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ عبادت کرنے نہیں دیا تھا. مطلب اس طرح کا تھا کہ اس وقت بہت پہلے ایسا ہوا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے روکا تھا، اور پھر اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اور پھر یہ کہ یہی ساری باتیں جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ عبادت کرنے سے روک دیا بیت اللہ کی، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے بھی روک دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ مساجد کی تعمیر اور انہیں ظاہری اور معنوی طور پر آباد کرنے سے بڑھ کر ایمان والی کوئی بات نہیں ہے. مساجد کو آباد کرنا اور مساجد میں جو ہے ہر طرح کے کام کرنا. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کی جو بات ہے نا، کہ جو بھی مسجد بنائے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے. تو وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو، کوئی جتنی بھی حیثیت رکھتا ہو، چھوٹا سے چھوٹا وہ لے لے اور وہ مسجد تعمیر کرے اور جنت میں گھر پالے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آباد کاری کے لیے کچھ کرے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو مسجد کے چندہ کے باکس میں آپ چندہ ڈالا کریں. جس مسجد میں چلے جائیں آپ جائیں اور جا کے وہاں پہ جو ہے وہ یہ کام کریں. اور یہ کہ آج تو لوگ اس طرح کے مال خرچ کرنے کو وہی نہیں کرتے، یعنی کہ اس حوالے سے کوئی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان جگہوں پہ بھی مال خرچ کی جائیں. اور یہ کہ کوئی اگر خود سے کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کی ہیلپ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہاں وہ کر رہا ہے تو کرنے دو. یعنی آپ کا شیئر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نے کیا جواب دینا ہے کہ آپ نے کتنی اللہ تعالیٰ کی مساجد کی تعمیر میں یا مساجد میں آپ نے حصہ ڈالا؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ تو اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ مسجد میں کسی بھی طرح سے خرابی نہیں کرنا. مساجد میں ہم جاتے ہیں، ہمارے کپڑوں پر اگر کوئی دھاگا لگا ہوا ہے یا کوئی بال لگا ہوا ہے ایسے کر کے ہم نیچے ڈال دیتے ہیں. ہم مسجد کے اندر
مسجد تو اللہ کا گھر ہے. صحابہ کرام تو وہاں کا ایک تن کا بھی ہوتا تھا نا اٹھا لیتے تھے، اب اپنے پاس رکھ لیتے تھے کہ باہر لے آ کے ڈالیں گے، وہاں نہیں گرا رہنا چاہیے. مسجد سے ایسی چیزوں کی صفائی خود کرنی چاہیے. یہاں تو یہ ہے کہ گندے موزے لے کے جو ہے وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں، انتہائی پسینے کی بدبو آ رہی ہے، ایسے کپڑے پہن کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف اور فرشتوں کو بھی تکلیف. یعنی ایسی عبادت کی جگہیں جو ہیں وہ تو بالکل پاک صاف ہوتی ہیں، وہاں تو آپ کو کس انداز سے جانا چاہیے، آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ یہ تو سوچیں. اور آپ اپنا حلیہ خود کیا بناتے ہیں اور پھر جا کے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹیشو ہے کچھ ہے وہیں پھینک کے آ گئے، وہیں ڈال کے آ گئے. اور یہ کہ بچے ساتھ گئے ہیں اگر تو وہاں ان کو ہاتھ میں وہ چپس یا کچھ اس طرح کے ریپر والی چیز دلا دیا، وہ سب وہاں پہ گرا رہے ہیں کھانے پینے کی چیز. تو مساجد کا خیال، مساجد کو وہاں پر اس طرح کی کام کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. حتیٰ کہ سجدے کی جب آپ ویسے مساجد ہوتی تھیں پہلے تو مٹی ہوتی تھی نا، کہ تھوکنے سے بھی منع فرمایا کہ وہاں پہ اگر آپ تھوک دیں یا اس طرح سے سامنے کر کے آپ نے ایسے ہاتھ لے کے اپنے منہ پر ایسے کر کے آپ نے نکال لینا، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا مسجد میں. اور یہ کہ یہ بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی یہ بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. بات کرنے والا وہی شخص ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تو اتنا وہ نہیں ہے عورتوں کے لیے مساجد کا کھلنا. جب مساجد کھلتی ہیں تو صرف جمعے کے لیے کھولی جاتی ہیں. تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتا. کچھ مساجد ہیں جہاں پہ عورتوں کے لیے تعلیم کا سلسلہ ہے، اور اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی کم مساجد ہیں کہ جہاں پر یہ. حالانکہ مساجد تو ہر چیز کے لیے تھی نا. مسجد کا مطلب یہ تھا پورا ایک سینٹر ہے، یہ سینٹر ہے، اسلامک سینٹر ہے، اسلامک یونٹ ہے. اور وہاں پہ جا کے ہر کوئی جو ہے وہ نماز بھی پڑھنا ہے نماز کے ٹائم پہ، اور تعلیم کا سلسلہ ہوگا، تعلیم بھی لینی ہے اور سارا کچھ ہوگا. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے مالز تو تعمیر کر لیے ہیں، شاپنگ مالز، اور اس میں عورتوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن مساجد میں عورتوں کے لیے بہت روک ٹوک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بلند کرنے اور ان کی عزت کا حکم دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں. تو مساجد بلند کرنے والے گھر ہیں، یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اور وہاں سے اسلام کو جو ہے وہ ہر وقت زندہ ہوتے رہنا چاہیے. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ مسجد میں بھی جائیں گے تو دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تراویحوں میں جب ہم خواتین مساجد میں چلی جاتی ہیں تو وہاں پہ کون سی باتیں کرتی ہیں؟ جب بیٹھ کے اگر تھوڑا سا بھی ٹائم مل جائے تو آپس کی دنیاوی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پر اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ کی بات کرنی ہے. وہی باتیں کر کر کے پھر ہم باہر آ جائیں. جب ہم باہر آئیں تو پھر ہم دنیا کی باتیں کریں. اس بات کو یاد رکھیں کہ جہاں پر ہم تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو رہا ہو، جہاں پر ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں یا حدیث پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں، وہاں پر دنیا کی باتیں نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور پھر جب یہ سلسلہ ہو جائے اور آپ وہاں سے چلے جائیں تو پھر آپ جو آپ نے ضرورت کی بات کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت ہی ہم دنیا کی ہی باتیں کرتے رہیں گے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اب یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ مسجد
کو ویران کرنا. خرابیہ یہاں پر اس کے معنی کیا ہے؟ ویران کرنے کی، مسجد کو ویران کرنا. جیسے یہاں آپ دیکھیں کہ اجاڑنا جس سے مراد ہے، مسجد کو اجاڑ دینا، تو منہدم کر دینا، گرا دینا اور گندگی پھیلانا وہاں پر، اس طرح کے کام کرنا. تو اس میں یہ ہے کہ ابرہہ کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہ ویسے عام تمام لوگ آتے ہیں اس میں کہ اس طرح کے کام کرنے میں. اور پھر اس میں اصحاب فیل جیسے ابرہہ کی بات تھی، اور پھر قریش بھی شامل ہیں اور کہ انہوں نے روکا تھا. اور پھر اسی طرح سے جو ہم دیکھ چکے ہیں نصارہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کے کام کیے تھے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے فرما دی، تو مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جانے سے منع کر دیا. یعنی پھر اس کے بعد یہ تھا کہ مشرک چونکہ نجس ہیں، اس لیے اب وہ بیت الحرام کے پاس وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کو بڑا زوم تھا کہ ہم تو اللہ کے گھر کے جو ہے وہ رکھوالے ہیں اور ہم تو یہ کام سارے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے گا، وہ نہیں آئے گا آپ یہاں پر. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب فیل کا جو حشر ہوا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مساجد کو اس طرح کرنا چاہے گا، ان کا حشر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا، دنیا میں دکھا دیا. اچھا پھر یہ کہ مسجدیں فرقہ واریت کی وجہ سے ویران ہو جاتی ہیں. اب ایک ہی فرقے کے لوگ اپنا فرقہ بنا دیا، اب کوئی اور وہاں پہ نہیں آ سکتا، پابندی لگا دی، بند کر دیا دوسرے کے لیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ نماز سے 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے مسجد کھل رہی ہے، باقی مسجد بند ہے. یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی باہر سے بھی کوئی مسافر اگر آتا تھا تو اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی تو وہ مسجد میں آ جاتا تھا، مسجد میں آ جاتا تھا نا. تو اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد جا کے نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے گھر آتے تھے. مسجد جا کے نماز پڑھتے تھے پھر اپنے گھر آتے تھے. تو ہمارے یہاں تو یہ ایسا کوئی رواج، ہم نے سنت تو اس کو سمجھا ہی نہیں، حالانکہ یہ سنت ہے کہ جیسے ہی سفر سے واپس آئیں مسجد جا کے نماز پڑھیں اور پھر آئیں. لیکن مساجد کھلی ہوں تب نہ، اس ٹائم پہ مسجد کھلی بھی نہیں ہوتی نا، تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بند ہوتی ہے. تو اور ایسی بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے مساجد کو اس طرح کیا بنا دیا، لاؤڈ سپیکر پہ آپ پتہ نہیں اتنی اونچی اونچی جو ہے وہ کوئی بھی ایسے نظمیں پڑھ رہے ہیں یا نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور جمعے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے پورے محلے والوں کو یعنی وہ کیا ہوا ہے کہ اونچی آواز میں لگا کے کہ لاؤڈ سپیکر پہ. تو یہ بھی کوئی مسجد کی وہ نہیں ہے بات، ہاں تعظیم نہیں ہے. اس طرح سے مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہونا ہے، تو آپ نے اس طرح کی دلچسپیاں اور اس طرح کے کام نہیں کرنے. اور مسجد کو روکنے کے لیے یہ بھی ہے، لوگ یہی کہیں گے نا مسجد میں یہی کچھ ہو رہا ہے، تو مسجد کون جائے گا پھر. تو پھر ایسے دلچسپیاں بھی دے دی جائیں کہ لوگوں کے ہوش ہی اڑ جائیں، مسجد جانے کا کوئی ہوش ہی نہ رہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں جانا کیسے ہے؟ عظمت کے احساس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو کہ میں کہاں جا رہی ہوں، یہ مسجد میں جا رہی ہوں، اور مسجد کیسی جگہ ہے، اور ڈرتے ہوئے مسجد میں جانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں کوئی اس طرح کا کام نہ ہو یا مسجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو مسجد میں داخل ہی نہ ہونا، وہ تو جائیں ہی نہ کسی بھی طرح سے، اور اگر جانا ہے تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ اور پھر یہ کہ اس بات میں یہاں پر ما کان لہم یدخلوها الا خائفین، حق کن لوگوں کا ہے؟ ان لوگوں کا جو کہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت پہ جب کہ صلح حدیبیہ میں روکا گیا عمرے سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی دی کہ مسلمانوں کو یہ غلبہ ہوگا، اور مشرکین مکہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ مساجد کی ویرانی کے در پہ ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی کی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کرنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں اچھے کاموں کا کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کا انجام اچھا کریں، اور دنیا کی رسوائی سے بچائیں اور آخرت کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى